बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर पर मंकी पॉक्स का हमला, खतरनाक वायरस ने लाहौरियों को लपेट में ले लिया। शहर में मंकी पॉक्स के 5 मरीज रिपोर्ट। जनरल अस्पताल में इलाज के लिए आने पर मंकी पॉक्स के मरीजों की तस्दीक हुई। 2 मरीज मेयो अस्पताल से सर्जरी के बाद वायरस का शिकार हुए। मोहम्मद रियाज और नजमा परवीन शामिल हैं। शहर में मंकी पॉक्स वायरस के मरीज बढ़ने लगे। रवा माह के दौरान लाहौर में मंकी पॉक्स के 5 मरीज सामने आ चुके हैं। जनरल अस्पताल में इलाज के लिए आने पर मंकी पॉक्स के मरीजों की तस्दीक हुई। 2 मरीज म्यू अस्पताल से सर्जरी के बाद मंकी पॉक्स वायरस का शिकार हुए। 24 साला मोहम्मद रियाज को म्यू अस्पताल में सर्जरी के बाद मंकी पॉक्स वायरस लाहक हुआ। 42 साला नजमा परवीन म्यू अस्पताल में सर्जरी के बाद मंकी पॉक्स में मुब्तला हो गई। शहर में मंकी पॉक्स वायरस के मरीजों का बढ़ना लम्हा फिक्रिया है। अगर वायरस पर काबू पाने के लिए इकदाम ना उठाए गए तो मजीद शहरियों के भी मुतासिर होने का खतरा है। शहर में डेंगू बुखार के 3 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। डेंगू बुखार में मुब्तला तीनों मरीज अलामा इकबाल जोन से रिपोर्ट हुए हैं। शहर में डेंगू वायरस से सबसे ज्यादा मुतासरा इलाका अलामा इकबाल जोन बन चुका है, जहां से रवां साल के दौरान अब तक मजमूई तौर पर 241 डेंगू केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। डेंगू केसेस बदस्तूर रिपोर्ट होने के बावजूद टीचिंग अस्पतालों में इंतजामात नाकाफी हैं। सरकारी टीचिंग अस्पतालों में डेंगू की तस्दीक के लिए NS1 टेस्ट की सहूलत मुयसर नहीं। अस्पतालों में डेंगू की अलामात के साथ आने वाले मरीजों की तशखीस और मुनासिब इलाज मुआवजा फराहम नहीं किया जा रहा। और यहाँ आपको बताएं कि लाहौर की हवा जहरीली, एशिया का आलूदा तरीन शहर। आलूदगी का हिंसा 280 के साथ बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। शालीमार 720, बरकी रोड का AQI 535 रहा। इकबाल टाउन 483, सिविल सेक्रेटेरिएट में शरह 448 रही। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। उधर जिला इंतजामिया ने स्मोक SOPs को नजरअंदाज कर दिया। गलियों सड़कों की तामीर के दौरान गर्दो गुबार धूल फजा को आलूदा करने लगी। लाहौर में फिजाई आलूदगी बरकरार। शहर का मजमूई क्वार्टर इंडेक्स 277 रिकॉर्ड किया गया। सुबह के औकात में शहर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर रहा। सबसे ज्यादा क्वार्टर इंडेक्स सिविल सेक्रेटेरिएट में रहा, जो 738 है। शालीमार में आलूदगी की शरह 515 रिकॉर्ड की गई। बरकी रोड 510, सदर कैंट में AQ लेवल 362 रहा। अलामा इकबाल टाउन 241, DHA में शरह आलूदगी 186 रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं है। दूसरी जानिब पानी का छिड़काव न होने से हवा में धूल का जहरीला बोझ बढ़ने लगा। सड़कों की तामीर के दौरान गर्दो गुबार धूल फजा को आलूदा करने लगी। शहर में तरक्याती मंसूबों पर स्मोक SOPs पर अमल दरामद न हो सका। जिला इंतजामिया ने तरक्याती मंसूबों पर स्मोक SOPs को नजरअंदाज कर दिया। 137 अरब का लाहौर डेवलपमेंट प्लान, मगर माहौलियात का कोई प्लान नजर न आया। चबोची चुंगी अमर सदू डिफेंस रोड पर स्मोक SOPs के खिलाफ वर्जी होने लगी। चंद्राय रोड, मॉडल टाउन समेत शहर भर में SOPs के खिलाफ वर्जी की जा रही है। EPA की वाज़ेह हिदायत के बावजूद तमीराती साइट पर ग्रीन कवर गायब हैं। ग्रीन कवर पानी का छिड़काव न होने से स्मोक के खतरात में इजाफा हो रहा है। जबकि हुकूमती इक़दाम के बावजूद लाहौर का क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हदों तक बढ़ गया है। रात के वक्त भी लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं हसनैन औलख से। हसनैन औलख, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमती इक़दाम के बावजूद जो लाहौर है उसका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें कमी नहीं हो सकी। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है। शहर का जो मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 298 रिकॉर्ड किया गया है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक शहर की जो आबो हवा है वो इंतहाई मुज़र सेहत है और ख़ास तौर पे ये फेफड़े, गले, सांस और दमा के मरीजों के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। जो तिब्बी माहिरीन है उनका ये भी कहना है कि ये जो आबो हवा है इसमें मौजूद जो पार्टिकल्स हैं वो इंसानी जिल्द के कैंसर का बायस भी बन सकते हैं, इसलिए एहतियाती तदाबीर जो हैं वो ज़रूरी हैं। सबसे ज़्यादा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है वो सैयद मुरातब अली रोड पर किया गया है, जो कि शहर का सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड एरिया है। 503 एयर क्वालिटी इंडेक्स वहाँ पर रिकॉर्ड हुआ है। दिगर इलाकों में गाजी रोड इंटरचेंज पर 447 है, गुरु मांगट रोड पर 402 है। वागा के इलाके में जो AQI है वो 352 रिकॉर्ड किया गया है। अलामा इकबाल टाउन में जो शरह आलूदगी है वो 298 रिकॉर्ड की गई है। अस्करी 10 में 280 है। सिविल सेक्रेटेरिएट में 238 रिकॉर्ड हुआ है। मॉडल टाउन के इलाके में 195 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड हुआ है। इसी तरह पंजाब यूनिवर्सिटी में सबसे कम जो शरह आलूदगी है वो 199 रिकॉर्ड की गई है। जो तिब्बी माहिरीन है उनका ये कहना है कि जो शहरी हैं घरों से बाहर निकलते वक्त मास्क और ऐनक का इस्तेमाल करें। इसके साथ जो इक़दाम किए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से उनमें LWMC, EPA और जो महकमा ट्रांसपोर्ट है उनकी जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी वजह शहर में जो एयर क्वालिटी किए जा रहे हैं। हसनैन औलख हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।
اور مہنگائی کا جن بے قابو، مہنگائی نے سفید پوش طبقے کا بھرگس نکال دیا۔ چاول، چینی، گھی، آئل، معیاری آٹے سمیت سب کچھ مہنگا، کوئی چیز بھی سستی نہ رہی۔ چاول 560 روپے کلو تک فروخت ہونے لگے، 5 کلو آٹے کا تھیلا 825 روپے کا ہو گیا۔ گھی 560 اور معیاری خوردنی آئل 610 روپے لیٹر ہو گیا۔ مہنگائی نے غریب کی 2 وقت کی روٹی مشکل بنا دی، کوئی چیز بھی سستی نہ رہی۔ چاول، چینی، گھی، آئل، معیاری آٹے سمیت سب کچھ مہنگا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں چاول کی مختلف اقسام 380 سے 560 روپے کلو تک فروخت ہو رہی ہیں۔ نجی کمپنی کا 5 کلو آٹے کا تھیلا 825 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ خوردنی تیل اور گھی کی قیمتیں عام صارفین کی قوت خرید سے باہر ہو گئیں۔ گھی 560 روپے لیٹر، معیاری خوردنی آئل 610 روپے لیٹر تک جا پہنچا ہے۔ شہری کہتے ہیں بنیادی غذائی اشیاء کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ سفید پوش طبقے کے لیے برداشت سے باہر ہوتا جا رہا ہے۔ حکومت اور متعلقہ ادارے خوراک کی قیمتوں میں فوری کمی کے لیے اقدامات کریں۔ ادھر میٹرک کے ضمنی امتحانات کے نتائج جاری، 55% طلبہ فیل، صرف 45% کامیاب ہوئے۔ 54,756 امیدواروں نے امتحان دیا، 29,283 فیل ہو گئے۔ میٹرک کے دوسرے سالانہ امتحان نے لاہور بورڈ کی کارکردگی کا بھی پول کھول دیا، نتائج بورڈ کی ویب سائٹ پر دستیاب۔ میٹرک کے دوسرے سالانہ امتحان کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا۔ لاہور بورڈ کی کارکردگی کے دعوے ٹھس ہو گئے۔ میٹرک رزلٹ انتہائی مایوس کن رہا، 55% طلبہ فیل ہو گئے۔ کامیابی کا تناسب صرف 45% رہا، 29,283 امیدوار امتحان پاس نہ کر سکے۔ امتحان میں 54,756 امیدواروں نے شرکت کی۔ میٹرک کے دوسرے سالانہ امتحان میں کل 54,756 امیدواروں نے شرکت کی۔ میٹرک کے دوسرے سالانہ امتحان میں کامیابی کا تناسب 45.43% رہا۔ میٹرک کے دوسرے سالانہ امتحان میں 29,283 امیدوار فیل ہو گئے۔ کنٹرولر امتحانات توصیف الرحمان نے بتایا کہ طالبات میں کامیابی کا تناسب 55% اور طلبہ کی کامیابی کا تناسب 38% رہا۔ بچیوں کی جو پرسنٹیج ہے دیٹ از فار بیٹر ایز کمپیریزن ود کمپیریزن ٹو دا میل۔ اور دوسری جو ہمارے پاس جو اسٹیٹ ہے وہ ہے سائنس اور آرٹس کی۔ سائنس میں زیادہ بچے اپیئر ہوئے ہیں، ٹوٹل بچے 40,147 بچے سائنس میں اپیئر ہوئے ہیں جی۔ اور ان میں جو بچوں کی پاس کی پرسنٹیج ہے دیٹ از 45.82 اور آرٹس گروپ میں ہمارے پاس جو بچے اپیئر ہوئے ہیں وہ ہیں 14,609 اور آرٹس میں جو پرسنٹیج پاس ہونے کی ہے وہ 44.34% ہے۔ سیکرٹری لاہور بورڈ نے بتایا کہ نتائج لاہور بورڈ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کیے گئے ہیں۔ امیدوار لاہور بورڈ کی ویب سائٹ سے بغیر کسی فیس کے رزلٹ کارڈ حاصل کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سرکاری اور پرائیویٹ اسکولوں میں بچوں کے موبائل فون کے استعمال پر پابندی، محکمہ اسکول ایجوکیشن نے تمام اسکول سربراہان کو احکامات پر عمل درآمد کروانے کا حکم دے دیا۔ طلباء کو بھی ہم نصابی سرگرمیوں میں شرکت کی ترغیب دینے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ اب طلباء اسکولوں میں چھپا کر بھی موبائل فون نہیں لے جا سکیں گے۔ سرکاری اور پرائیویٹ اسکولوں میں طلباء کے موبائل استعمال پر پابندی پر عمل درآمد کروایا جائے۔ پابندی کا اطلاق تمام اسکولوں پر ہوگا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے تمام اسکول سربراہان کو ہدایات جاری کر دیں۔ مراسلے میں اسکول سربراہان کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ طلباء کو ہم نصابی سرگرمیوں میں شرکت کی ترغیب دیں۔ شخصیت کی ڈیولپمنٹ والی سرگرمیوں میں طلباء کی شرکت کو یقینی بنائیں۔ واضح رہے کہ پنجاب اسمبلی میں پاس ہونے والی قرارداد کی روشنی میں مراسلہ جاری کیا گیا۔ ایوان میں مزید کہا گیا ہے کہ بچوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے حوالے سے بھی جلد قانون سازی کی جائے۔ شاہدرہ سے رائیونڈ ریلوے ٹریک بنانے میں پیش رفت، پنجاب حکومت نے گرین زون منصوبے کی منظوری دے دی۔ گرین زون منصوبے کے لیے ٹینڈرز جلد طلب کیے جائیں گے۔ گرین زون میں 30 نئے پارک بنائے جائیں گے، سپورٹس فٹنس کی سہولیات بھی میسر ہوں گی۔ پروجیکٹ 1.5 سال میں مکمل ہوگا۔ شاہدرہ تا رائیونڈ 40 کلومیٹر ریلوے ٹریک کے اطراف گرین زون بنایا جائے گا۔ حکومت پنجاب نے گرین زون بنانے کے منصوبے کی منظوری دے دی۔ گرین زون منصوبے کے لیے ٹینڈرز جلد طلب کیے جائیں گے۔ منصوبہ 1.5 سال میں مکمل ہوگا۔ گرین زون میں 30 نئے پارک بنائے جائیں گے۔ پارک 3 کنال سے 80 کنال زمین پر بنیں گے۔ MD-PHA راجہ منصور کا کہنا ہے کہ گرین زون وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کا عکاس ہوگا۔ یہ شاہدرہ سے لے کے رائیونڈ تک 40 کلومیٹر کے ایریا کے اندر 30 پارکس بنائے جائیں گے۔ اس کے لیے گورنمنٹ نے فنڈ مختص کر دیے ہیں، ہم ٹینڈرنگ کے پروسیس کے اندر ہیں، اور یہ کم از کم پارک جو ہے وہ 3 کنال کا اور میکسیمم پارک کی جو رقبہ ہے وہ 80 کنال تک ہے، اور ہر پارک کے اندر مختلف سہولیات جو ہیں وہ دی جائیں گی جو پارک کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ بچوں کے لیے تفریح کا سامان ہوگا، وہاں پہ کھیلوں کا ہوگا، اوپن جم کا کریں گے، اور آبویسلی پلانٹیشن اور جو گرین ایریا وہ تو ڈیولپ کریں گے تاکہ وہاں کے جو گرد و نواح میں رہنے والے لوگ ہیں
ان کو ایک اچھا انوائرمنٹ اپنے بالکل قریب مل جائے. ایم ڈی کا کہنا ہے کہ سپورٹس فٹنس کی سہولیات بھی میسر ہوں گی. گرین زون سے آلودگی اسموک کے مسائل کا خاتمہ ہوگا. واسا کا لکشمی چوک میں جمع ہونے والے بارشی پانی کو محفوظ بنانے کا فیصلہ. سیکرٹری ہاؤسنگ نے واسا کو واٹر سٹوریج ٹینک بنانے کا ٹاسک سونپ دیا. ڈائریکٹریٹ جنرل واسا میں جدید کنٹرول روم بنانے کا فیصلہ. واٹر اینڈ سینیٹیشن اقدامات کو کنٹرول روم سے منسلک کیا جائے گا. لکشمی چوک میں جمع ہونے والے بارشی پانی کو محفوظ بنایا جائے گا. سیکرٹری ہاؤسنگ نے واسا کو واٹر سٹوریج ٹینک بنانے کا ٹاسک سونپ دیا. واسا نے لکشمی چوک واٹر ٹینک کے ڈیزائن اور تخمینے پر کام شروع کر دیا. لکشمی چوک میں انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک واسا آن فنڈنگ یا حکومتی فنڈنگ سے کرے گا. فیصلہ بعد میں ہوگا. سیکرٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل نے بارش کے پانی کے ضیاع سے بچنے کے لیے واسا کو انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک کا ٹاسک دیا ہے. سیکرٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل نے کہا کہ لکشمی انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک بننے کے بعد پانی کا مسئلہ مستقل حل ہو جائے گا. سٹور ہونے والا پانی قابل استعمال بنایا جائے گا. بڑا سا ایک جو ریزروار ہم بنائیں گے تو لکشمی میں انشاءاللہ آپ کو پانی نظر ہی نہیں آئے گا. جو ایک بڑا سور پوائنٹ بڑے عرصے سے چلا آ رہا ہے, اس کو بھی جو ہے اس گراؤنڈ جو ریزروائر بنا رہے ہیں اس کے اندر بھی جو ہے ہم یہ والا سسٹم دیں گے کہ فلٹر کر کے پانی نیچے ایکویفر میں جائے, اور یا پھر ہم اس کو سرفیس واٹر کے طور پر استعمال کریں, یا پھر اس کو ضائع نہ ہونے دیں. دوسری جانب ڈائریکٹوریٹ جنرل واسا پنجاب میں جدید کنٹرول روم کی تشکیل کا فیصلہ کر لیا. اے آئی ٹیکنالوجی سے مانیٹرنگ شکایات اندراج کا جدید نظام متعارف کروایا جائے گا. صوبہ بھر میں جاری واٹر اینڈ سینیٹیشن اقدامات کو مرکزی کنٹرول روم سے منسلک کیا جائے گا. سیکرٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل کی ہدایت پر جدید کنٹرول قائم کیا جا رہا ہے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ طلبات کے لیے لیپ ٹاپ اسکیم میں پیشرفت. اسکیم میں پرائیویٹ اداروں کا کوٹا بڑھانے کی تجویز. محکمہ ہائر ایجوکیشن کی کوٹا 5,000 سے بڑھا کر 10,000 کرنے کی سفارش. نئی سفارشات حکومت کو ارسال کر دی گئی ہیں. حتمی منظوری جلد متوقع ہے. طلباء اور طالبات کے لیے لیپ ٹاپ اسکیم میں پیش رفت سامنے آ گئی. لیپ ٹاپ اسکیم میں پرائیویٹ اداروں کا کوٹا بڑھانے کی تجویز دی گئی ہے. ہونہار طلباء کے لیے لیپ ٹاپ اسکیم نئی پالیسی کے مطابق وسیع کرنے پر غور کیا جا رہا ہے. محکمہ ہائر ایجوکیشن نے کوٹا 5 سے بڑھا کر 10,000 کرنے کی سفارش کر دی. محکمہ ہائر ایجوکیشن نے پرائیویٹ کالجز اور یونیورسٹیز کے لیے کوٹا 5,000 سے بڑھا کر 10,000 کرنے کی سفارش حکومت کو ارسال کر دی. حکام کے مطابق نئی پالیسی کے تحت پرائیویٹ اداروں کے میرٹ پر آنے والے ذہین طلباء و طالبات بھی بڑی تعداد میں مستفید ہوں گے. اسکیم کی توسیع سے نوجوانوں کو ٹیکنالوجی تک بہتر رسائی حاصل ہوگی. سفارشات کی حتمی منظوری جلد متوقع ہے. لاہور سمیت پنجاب بھر میں ڈرائیونگ ٹیسٹ کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیسٹ کے لیے خصوصی گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. دوسری جانب پیرا فورس کے لیے نئی یونیفارم جیکٹس بنانے کا فیصلہ. پیرا فورس اہلکاروں کے لیے 7,000 نئی جیکٹس بنوائی جائیں گی. لاہور سمیت پنجاب بھر میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈرائیونگ ٹیسٹ کے لیے خصوصی گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ کر لیا گیا. 32 گاڑیاں خریدنے کی سمری حکومت کو بھجوا دی گئی. 16 کروڑ سے زائد کے فنڈز خرچ ہوں گے. ابتدائی طور پر تیار ہونے والی گاڑیاں لاہور اور دیگر بڑے شہروں میں دی جائیں گی. تجرباتی بنیادوں پر 2 گاڑیاں تیار کروا کر ٹیسٹنگ کا عمل مکمل کروایا جا چکا ہے. گاڑیوں کی خریداری کے بعد سامان کی انسٹالیشن پر اوسط 6 لاکھ کے اخراجات آئیں گے. دوسری جانب پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی نے پیرا فورس کے اہلکاروں کے لیے 7,000 نئی یونیفارم جیکٹس بنوانے کا فیصلہ کر لیا. پیرا ہیڈ کوارٹرز کی جانب سے جیکٹس کی پروکیورمنٹ کے لیے ٹینڈر جاری کر دیا گیا. ٹینڈر میں جیکٹس کی متوقع قیمت 49 ملین رکھی گئی ہے. یونیفارم جیکٹس تمام موسموں کو مد نظر رکھتے ہوئے بنوائی جائیں گی. جیکٹس پر نیم پلیٹ پاکستانی جھنڈا پیرا کا لوگو ہوگا. پیرا فورس کے لیے نئی جیکٹس کی خریداری 1 سال میں مکمل ہوگی. لیسکو کو کرنٹ لگنے سے شہریوں ملازمین کی اموات پر کروڑوں روپے کا جرمانہ عائد. نیپرا نے لیسکو کا جواب مسترد کر دیا. 2 ماہ کے دوران 3 کروڑ روپے کی ادائیگی کرنے کا فیصلہ برقرار رکھا ہے. نیپرا نے لیسکو کا جواب مسترد کر دیا. لیسکو کو کرنٹ لگنے سے شہریوں ملازمین کی اموات پر کروڑوں روپے کا جرمانہ عائد کر دیا گیا. نیپرا نے 2 ماہ کے دوران 3 کروڑ روپے کی ادائیگی کرنے کا فیصلہ برقرار رکھا. نیپرا نے لیسکو کو کرنٹ لگنے سے اموات ہونے پر شوکوز نوٹس جاری کیا. نیپرا نے لیسکو کے جواب کو غیر تسلی بخش قرار دے کر جرمانے کا فیصلہ برقرار رکھا ہے. نیپرا نے لیسکو کو 60 روز کے دوران جرمانہ جمع کروانے کا حکم دیا ہے. عدم ادائیگی پر مزید محکمانہ کارروائی ہوگی. نیپرا نے متاثرہ خاندانوں کی قانون کے مطابق معاونت کرنے کی ہدایت کی ہے. واضح ہے کہ چند روز قبل لیسکو کو اوور بلنگ کا جواب جمع نہ کروانے پر 2.5 کروڑ کا جرمانہ عائد ہوا تھا. آن لائن سسٹم کا لنک ڈاؤن. بیرون ملک سفر کرنے والوں کے لیے پولیو سرٹیفکیٹ کا اجرا بند ہو گیا ہے. 5 روز سے ماڈل امیونائزیشن سینٹر چیل روڈ ویران. شہری در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئے.
نادرا کے آن لائن سسٹم کا لنک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے پولیو سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا کام ٹھپ ہو گیا۔ بیرون ملک جانے کے لیے پولیو سرٹیفکیٹ کا اجرا بدترین تعطل سے دوچار ہونے سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ماڈل ایمونائزیشن سینٹر جیل روڈ 5 روز سے ویران پڑا ہے۔ بیرون ملک سفر کرنے والے شہری پولیو سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ محکمہ صحت کے حکام بھی پولیو سرٹیفکیٹ کا اجرا بحال کروانے میں تاحال کامیاب نہیں ہو سکے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ فیصل چوک مال روڈ پر نابینا افراد کا مطالبات کے حق میں دھرنا 11ویں روز بھی جاری ہے۔ نابینا افراد نے مطالبات منظور نہ ہونے تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ فیصل چوک میں نابینا افراد کا دھرنا جاری ہے۔ دھرنے میں خواتین بھی شامل ہیں۔ کھلے آسمان تلے راتیں گزارنے پر مجبور ہیں۔ دھرنے کی وجہ سے مال روڈ فیصل چوک کی ایک جانب سڑک ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی۔ شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہے۔ نابینا افراد کا کہنا ہے کہ ایک ہی مطالبہ باوقار و باعزت روزگار ہے۔ حکومت پنجاب سے امیدیں ختم ہو چکی ہیں۔ اب وفاق سے مطالبات منظوری کی اپیل کرتے ہیں۔ میں یہ کہوں گا کہ آرمی چیف اور جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں وہی نوٹس لے لیں، کیونکہ پنجاب کی گورنمنٹ تو سننے سے قاصر ہے۔ ہمیں یہی امید تھی کہ سی ایم صاحبہ پاکستان میں نہیں ہیں، جب پاکستان آئیں گی تو وہ ضرور ہماری سنوائی کریں گی، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ جب تک ہمیں مستقل روزگار نہیں ملتا تو تب تک ہم ادھر ہی ہیں، جب تک ہمارے سانسیں چل رہی ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے کام لیں اور الحمدللہ ہم کر کے دکھائیں گے۔ ہم یہاں پہ ہر انسان کو چیلنج کرتے ہیں کہ آپ آئیں یہاں پہ آ کے دیکھیں، ہمیں کوئی کام بتائیں، ہم نہ کر کے دکھائیں تو آپ پھر کہیں۔ گورنمنٹ نے پہلے ڈیلی بیجز پہ رکھا تو اس کے بعد ہمیں نکال دیا ڈیلی بیجز پہ، تو اب ہمارے گھروں کے جو چولہے ہیں وہ بند ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، تو جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے تو ہم انشاءاللہ یہیں پہ ہی ہیں۔ پولیس کی جانب سے نابینا افراد کے گرد حفاظتی حصار قائم کیا گیا ہے۔ کیمرامین سجاد حسین کے ہمراہ ابراہیم قریشی، سٹی 42۔ کہ ویمن بزنس انکیوبیشن سینٹر کی تقریب تقسیم اسناد کا انعقاد کیا گیا۔ پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن نے اہتمام کیا۔ صوبائی وزیر چودھری شافع حسین نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن کے زیر اہتمام وومن بزنس انکیوبیشن سینٹر کی تقریب تقسیم اسناد مقامی ہوٹل میں ہوئی۔ مہمان خصوصی صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین نے زیر تربیت خواتین، سرمایہ کاروں اور مینٹورز میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔ سیکرٹری ویمن ڈیولپمنٹ پنجاب سعدیہ تیمور، ایم ڈی پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن سائرہ عمر، ڈاکٹر شہلا جاوید شریک ہوئیں۔ صنعت کار ذکی اعجاز، ویمن چیمبر لاہور کی صدر اور خواتین سرمایہ کاروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ N129 کے ضمنی الیکشن کا میدان 23 نومبر کو سجے گا۔ نون لیگ سے امیدوار حافظ میاں محمد نعمان، تحریک انصاف سے ارسلان احمد اور آزاد امیدوار بجاج خان نیازی سمیت دیگر مد مقابل ہوں گے۔ N129 میں کل کتنے ووٹرز ہیں، کون کون سے حلقے شامل ہیں، یہ جاننے کے لیے دیکھیے رپورٹ۔ N129 کا ضمنی الیکشن 23 نومبر کو ہوگا۔ حلقے میں کل رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 5,58,364 ہے۔ مرد ووٹرز کی تعداد 2,89,339 اور خواتین ووٹرز کی تعداد 2,69,025 ہے۔ حلقے میں اقبال ٹاؤن کے تمام بلاکس، سبزہ زار، بند روڈ، بابو سابو، گلشن راوی اور سمن آباد سمیت مختلف علاقے شامل ہیں۔ N129 کی انتخابی مہم کے سلسلے میں سیاسی جماعتوں کی جانب سے جلسے، ریلیاں، انتخابی دفاتر کے افتتاح اور کارنر میٹنگز جاری ہیں۔ الیکشن مہم جمعے کی رات 12 بجے تک جاری رہے گی۔ مسلم لیگ نون کے امیدوار حافظ میاں محمد نعمان نے ضمنی انتخابات، الیکشن مہم اور حلقے میں جاری ترقیاتی کاموں بارے اظہار خیال کیا۔ 23 نومبر کو N129 کے ووٹرز حلقے میں درپیش مسائل کے حل کے لیے من پسند امیدوار کو ووٹ ڈالیں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ابو بکر شیخ، سٹی 42۔ پرل کانٹیننٹل ہوٹل میں دی ملینیم یونیورسل کالج کی گریجویشن تقریب 2025 تقریب میں طلباء و طالبات کی علمی کامیابیوں کا جشن منایا گیا۔ سابق وزیر قانون احمد بلال صوفی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ملینیم یونیورسل کالج کی پرل کانٹیننٹل ہوٹل میں گریجویشن تقریب 2025 کا انعقاد کیا گیا۔ 700 سے زائد طلباء اور طالبات میں ڈگریاں تقسیم کی گئی۔ سی ای او ڈاکٹر فیصل مشتاق نے دوران خطاب تمام گریجویٹس اور ان کے والدین کو مبارکباد پیش کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنے طلباء کو نوکری کے لیے نہیں بلکہ نوکریاں دینے کے لیے تیار کیا ہے۔ مستقبل میں لوگ نوکری کے لیے پاکستان آئیں گے۔ ان کا فوکس جاب سینٹر امپلائبلٹی پہ، سکلز پہ، بیکاز ان پاکستان we don't need more job seekers, we need more job creators, we need problem solvers, we need social entrepreneurs, we need Pakistanis, those who have the spirit of Pakistan and a foreign recognition. سابق وزیر قانون و انصاف احمد بلال صوفی کا کہنا تھا کہ امید ہے کہ گریجویٹس طلباء پاکستان کا نام روشن کریں گے۔ I look at this remarkable graduating class.
I see the future leaders, innovators and change makers of Pakistan and beyond. Graduates, your qualification is not just an academic milestone. It represents your resilience, adaptability and dedication to lifelong learning. तकरीब में मुख्तलिफ मुअज़्ज़िज़ अदारों के फारुगुल तहसील तलबा को इजाज़ात से भी नवाजा गया। कैमरामैन अहमद के हमरा फरीहा बतूल, सिटी 42। अलहमरा में MSK इवेंट्स के ज़ेर-ए-तमाम एक शाम हुमा मिर्ज़ा के नाम के उन्वान से मुशावरात की बैठक में मुनाक़िदा मुशावरे में मुल्की और गैर मुल्की शुअरा ने शिरकत की। अलहमरा आर्ट सेंटर में MSK इवेंट्स के ज़ेर-ए-तमाम मुशायरा एक शाम हुमा मिर्ज़ा के नाम हुआ। अलहमरा में अदबी बैठक में होने वाली महफिल में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के शुअरा ने शिरकत की। मुशायरे की सदारत शायर शहजाद नैयर ने की। पाक ऑस्ट्रेलियन शायरा हुमा मिर्ज़ा को खुसूसी खराज तहसीन पेश किया गया। महफिल में सगीर अहमद सगीर, अहमद अली कैफ, एम फरासत टिप्सी, नरगिस नूर और नरगिस रहमत ने कलाम पेश किया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।